बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी। आप देख रहे हैं MM न्यूज़ डिजिटल। खिता पोठोहार रावलपिंडी से बराह रास्त। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा नज़ीर एडवोकेट मौजूद हैं और आज सिंध हाउस में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने वहाँ पर पथराव किया और वहाँ से अभी थोड़ी देर पहले गिरफ्तारियाँ भी हुई और 2 MNAs जो है वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। और इसी हवाले से आज हम यहाँ पर राजा नज़ीर एडवोकेट जो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लीड कर रहे हैं रावलपिंडी से और सीनियर तरीन रहनुमा है, बहुत सारी खिदमात हैं इनकी और सियासी पारा जो है इस वक्त शहरी इक़्तिदार का वो बहुत ज़्यादा हाई है। बातचीत करेंगे अदम एतमाद के हवाले से और जो इस वक्त सिंध हाउस की सूरत हाल है। चूँकि हमने सुबह भी नाजरीन आपको वो तमाम लाइव मनाजर दिखाए थे कि जो मूवमेंट वहाँ पर सिंध हाउस में हो रही थी और जो मुनहरफ अरकान असम्बली जो हैं वो वहाँ पर उनकी मौजूदगी का कहा जा रहा है कि वहाँ पर 33 जो है वो मुनहरफ अरकान असम्बली जो है वो वहाँ पर मौजूद हैं। राय साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? PP पर यह इल्ज़ाम है कि उसने PTI के मेंबरान असम्बली को ख़रीदा, इस बाबत आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाशमी साहब देखें, किसी भी गवर्नमेंट को तब्दील करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है कि एहतजाज प्रोटेस्ट जो सड़कों पे चौराहों पे और जो सड़कों वगैरह पे होता है, और दूसरा किसी भी गवर्नमेंट को चेंज करने का जो तरीका है वो आइनी और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है। देखें, अपोजिशन ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो रास्ता चूज़ किया है वो आइनी तरीका चूज़ किया है, वो डेमोक्रेटिक तरीका चूज़ किया है और पुरअमन तरीका चूज़ किया है। हालांकि देखें कि अभी कुछ दिन पहले हमारा लॉन्ग मार्च था और पूरे पाकिस्तान से जितनी बड़ी गैदरिंग हम इस्लामाबाद लेके आए थे। हालांकि इस तरह का हल्ला गुल्ला अगर हम करना चाहते तो इतने बड़े हजूम को मेरे ख्याल में इस्लामाबाद पुलिस के बस में नहीं था कि उसको रोक सकते। लेकिन हमने अमन का रास्ता अख्तियार किया, हमने आइन का रास्ता अख्तियार किया, हमने कानून का रास्ता अख्तियार किया और उस कानून और आइन के रास्ते को अख्तियार करते हुए हमने रेजोल्यूशन तहरीक अदम एतमाद मूव की और तहरीक अदम एतमाद मूव करने के बाद अब ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ये स्पीकर की ड्यूटी है कि वो उस तरीके अदम एतमाद को टेबल करे, वो चाहे वो कामयाब हो या चाहे ना कामयाब हो, लेकिन उसके ऊपर PTI गवर्नमेंट के ऊपर आइनी और कानूनी ऑब्लिगेशंस हैं कि उस कानून और आइन को फॉलो करें। लेकिन आपने देखा कि उन्होंने उस आइन और कानून को फॉलो करने के बजाय उन्होंने तशद्दुद, हल्लड़बाजी, हमला और इस तरह के ऑप्शंस को अवेल करना शुरू किया है। अगर इस PTI के इस कंडक्ट को आप PTI के फंडिंग केस से कंपेयर करके ये आवाम देखें तो उनको ये समझ आएगा कि उनको फॉरेन एनिमीज का जो कंट्रीज थी उन्होंने फंडिंग क्यों की। उन्होंने फंडिंग इसीलिए की कि ये आइन को तोड़ें, ये मुल्क के अंदर तसादम को फ़रोग दें, ये मुल्क के अंदर खाना जंगी को फ़रोग दें। और आज देखें, आज से पहले जो पार्लियामेंट लॉजेस थे उनके तकद्दस को पामाल किया गया और आज सिंध जो हाउस है उसके ऊपर हमला करके वहाँ पे दाखिल होने की कोशिश की गई, उसके गेट को तोड़ा गया और वहाँ पे पथराव किया गया। तो ये सारे जो सिंबल्स हैं वो ये शो करते हैं कि जो बेसिक जो इंटरनेशनल एजेंडा है इस मुल्क में खाना जंगी का, PTI की गवर्नमेंट उस खाना जंगी को फ़रोग दे रही है। अच्छा राज साहब, ये बताइएगा कि अभी चूंकि 2 MNAs और कारकुनान जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं, अभी थोड़ी देर पहले जो वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद है उनका ये कहना था जी कि मैंने IG को कहा है कि इन तमाम लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें हाशमी साहब, बेसिकली ये हरासमेंट पैदा कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं अपोजिशन के, कि अपोजिशन भी इसी मामले पे आए और तशद्दुद हो, वायलेंस हो, तोड़ फोड़ हो, ताकि जो गैर जमहूरी ताकतें उनको मौका मिले। क्योंकि ये चाहते हैं कि अगर हमारी गवर्नमेंट नहीं है तो फिर किसी को भी गवर्नमेंट ना मिले। लेकिन अपोजिशन इस गैर आइनी एजेंडे को, इस गैर आइनी मोटिव को इंशाल्लाह नाकाम बनाएगी और हम कोशिश कर रहे हैं। देखें कि स्पीकर की ये ऑब्लिगेशन थी कि वो फिल फॉर असम्बली का इजलास तलब करता, लेकिन जो स्पीकर नेशनल असम्बली है वो भी एक किस्म का PTI का एजेंट बन के उसको चलाने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे पास देखें कि अगर हमारे पास अददी अक्सरियत मौजूद है कि हम प्राइम मिनिस्टर की छुट्टी करा सकते हैं तो स्पीकर की भी छुट्टी हो सकती है। तो अगर ये फिल फॉर नेशनल असम्बली का इजलास काल ना हुआ
تو اپوزیشن کو جو سیکنڈ آپشن ہے وہ بھی اویل کرنا پڑے گا اس کے ساتھ, اور نیشنل اسمبلی کے اسپیکر اور جو ڈپٹی اسپیکر ہے اس کے خلاف بھی ریزولوشن موو کر کے اس کو بھی چلتا کرنا پڑے گا, کیونکہ جب تک ایک انڈیپینڈنٹ اور وہاں پہ اسپیکر نہیں ہوگا, یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کو اپنی منطقی انجام تک لے کے جانے کے لیے میرے خیال میں ڈیفیکلٹی آئیں گی. جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسپیکر ایک سائڈ سے اس کو لنگر آن کر رہا ہے اور دوسری سائڈ پہ خان صاحب پرووک کر رہے ہیں اپنے ورکرز کو, ان کو اشتعال دلا رہے ہیں کہ جا کے لوگوں کے گھروں پہ حملے کریں. تو دیکھیں اگر یہ حملہ شروع ہو گیا دوسری سائڈ پہ تو پی ٹی آئی کے تو چند لوگ نکلے ہیں, وہ 20-20 30-30 کا جتھا ہے, لیکن وہ اس عوام کے اس سمندر کو کیسے روکیں گے کہ جن کے اندر مہنگائی کا غصہ ہے, جن کے اندر بے روزگاری کا غصہ ہے, جن کے اندر لاقانونیت کا اور جو کرپشن جو ملک کے اندر اس حد تک بڑھ چکی ہے, جس کو انٹرنیشنل اداروں نے بھی ہائی لائٹ کیا ہے کہ اس وقت کرپشن جو ہے وہ اس کی ریشو ملک کے اندر انتہائی بڑھ چکے ہے, تو عوام میں شدید نفرت ہے اس گورنمنٹ کے خلاف. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان کو اس سچویشن کو ریلائز کرنا چاہیے کہ وہ عوام کو پرووک نہ کریں کہ یہ عوام بنی گالہ تک پہنچیں اور ان کے ہاؤسز تک پہنچیں اور ان کے لیے ان کی زندگی اجیرن کر دیں. راز صاحب یہ بتائیے گا, اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے کہا ہے کہ وہ غیر معینہ مدت کے لیے اسمبلی کا جو اجلاس ہے اسے ملتوی کرنے کی انہوں نے دھمکی دی ہے. اسمبلی کے اجلاس میں تاخیر سے اپوزیشن کو کیا نقصان ہو سکتا ہے, آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں ہاشمی صاحب, ان کی اسٹریٹجی تو یہی ہے, ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ اس جو تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ ہے اس کو لیٹ کیا جائے, اس کو تاخیر کیا جائے, جو ان کے منعرف ایم این ایز ہیں, جو ان کے اتحادی ہیں, جو ان کے الائز ہیں, ان کو توڑا جائے. لیکن یہ ان کی بھول ہے, یہ لوگ بغیر لالچ کے ان کے ضمیر جاگ چکے ہیں, انہیں پتہ چل چکا ہے کہ جو نئے پاکستان کا خواب تھا وہ جھوٹا تھا, انہیں یہ پتہ چل چکا ہے کہ فارن فنڈنگ کے ذریعے ملک میں خانہ جنگی کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ عوام سمجھ چکے ہیں. اس لیے یہ ان کی بھول ہے کہ نقصان اپوزیشن کو ہوگا, اب نقصان انہی کا ہوگا, اور اس دن سے ڈریں کہ جب عوام ان کو اپنے ہاتھوں میں لے لیں اور ان کو اپنے انتقام کا نشانہ بنائیں, اس وقت سے ڈریں. اور ایک اپوزیشن ایک آئینی اور قانونی راستہ آپ کو دے رہی ہے نکلنے کا, تو اس راستے کو اویل کرنا چاہیے, اور اسپیکر کو بھی اس سچویشن کو میں سمجھتا ہوں کہ ریلائز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ بتائیے اگر ایسا کہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہونے کی صورت میں اپوزیشن کا کیا لائے عمل ہوگا؟ دیکھیں انشاءاللہ پہلی سارے پاکستان اور ساری دنیا یہ دیکھ چکی ہے کہ عددی حیثیت اس وقت یہ بن چکی ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے جو ممبران ہیں وہ تقریباً 50% تک ہمارے ساتھ وہ آ چکے ہیں. تو اس کو پہلی بات ہے کہ ناکام کرنا امپاسبل ہے, لیکن خدا نخواستہ کہیں نہ کہیں اگر یہ ناکام بھی ہوتی ہے تو اپوزیشن پھر بھی آئین کا راستہ اختیار کرے گی, قانون کا راستہ اختیار کرے گی. اس میں کبھی بھی ہم یہ راستہ اڈاپٹ نہیں کریں گے کہ جو اس وقت پی ٹی آئی کے ورکرز تشدد کی صورت میں سامنے لے کے آ چکے ہیں. یہ وہ راستہ ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی سازش ہے, اور اس وقت اپوزیشن کے اندر انتہائی میچور پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اور اپوزیشن پارٹیز کے جو عام ورکر ہیں وہ بھی بڑے باشعور ہیں, اور ہم انشاءاللہ خانہ جنگی کی صورت میں اور کسی بھی صورت تشدد کی صورت میں ہم اس کو نہیں جانے دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, راز صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ عدم اعتماد کامیابی کی صورت میں اپوزیشن کا کیا لائے عمل ہوگا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بہت زیادہ چانسز ہیں, جو بالکل کلیئر ہے, جو ممبران سے کلیئر ہے, اور اسی خوف کی وجہ سے اپنے جو ممبران اسمبلی ہیں پی ٹی آئی کے ان کو ہراس کیا جا رہا ہے, ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے, ان کو اغوا کیا جا رہا ہے, ان کے گھروں پہ حملہ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ, لیکن اس طرح وہ ان کی ہمدردی سمپتھی نہیں لے سکیں گے. دیکھیں تحریک عدم اعتماد میں جب ووٹنگ ہوگی تو وہ کیا ہے, وہ محبت پیار اور اعتماد کی جنگ ہے جو جیتنی ہے یا نہیں جیتنی. لیکن خان صاحب جس نفرت کو فروغ دے رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ عمران خان کے پاس اپنی اکیلی ووٹ رہ جائے اور باقی جتنی پی ٹی آئی ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری تحریک کامیاب ہوتی ہے, جس کے انشاءاللہ بہت زیادہ چانسز ہیں, اس کامیابی کے بعد ہم سب سے پہلے آئینی اصلاحات کریں گے, ہم الیکشن کی اصلاحات کریں گے, ہم آئین کو سیدھا کریں گے, ہم ان تمام نقصانات کو ریڈریس کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو ان کے بلنڈرز کی وجہ سے ہوئے ہیں, جو ان کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ ہم اکنامک اصلاحات بھی لائیں گے تاکہ عام لوگوں کی جو مشکلات ہیں
ان کے جو اکنامک لاسز ہوئے ہیں اس وقت، جو اکنامک کرائسس جو عوام فیس کر رہے ہیں، ہم ان کو ریڈریس کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ عام بندے کی، عام انڈیویجول کی زندگی میں جو آسانی پیدا ہو سکے۔ راز صاحب یہ بتائیے گا کہ تحریک عدم اعتماد کی بابت جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ جو اس وقت منحرف اراکین ہیں کیا ان کو زبردستی وہاں پہ رکھا گیا ہے؟ دیکھیں وہ تو اب آزاد میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ بالکل بات کلیئر ہو چکی ہے۔ ممبران خود میڈیا پہ آ کے وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ اب وہ آزاد ول سے، بلکہ انہوں نے قسمیں کھائی ہیں اور کئی انہوں نے الفن آ کے میڈیا پہ کہا ہے کہ ہم نے تو ایک پینی بھی ہم نے جو ہے اپوزیشن سے نہیں لی۔ دیکھیں یہ جو ان کی نفرت ہے نا گورنمنٹ سے، وہ ایک نیچرل ہے۔ وہ کہتے ہیں نا یہ نفرت کیوں ہے، وہ نفرت اس لیے ہے کہ مہنگائی انہوں نے پیدا کی ہے، انہوں نے عام لوگوں کی زندگی کو اجیرن کیا ہے۔ وہ لوگ اس وجہ سے منحرف ہیں کہ کل ان لوگوں نے ان ایم این ایز اور ایم پی ایز یا جو بھی ان کے ریپرزینٹیٹیو ہے عوام کے، انہوں نے عوام میں جانا ہے، انہوں نے عوام کو اپنا چہرہ دکھانا ہے، انہوں نے اگلے الیکشن کے لیے ووٹ مانگنی ہے۔ تو یہ وجہ ہے ان کی نفرت کی۔ جبکہ دوسری سائڈ پہ جینون ہے کہ جو اتحاد بنا ہوا ہے، وہ اتحاد اس لیے بنا ہوا ہے کہ ملک کے عوام کی مشکلات، اب دیکھیں کہ یہ اتحاد اگر کام نہیں کرے گا تو عوام اپنے ہاتھوں میں معاملات کو لے لیں گے، عوام اپوزیشن کو بھی ریجیکٹ کر دیں گے، اور خدا نخواستہ وہ اس ڈیموکریسی سے مایوس ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اپوزیشن کو یہ فعال رول ادا کرنا پڑے گا، اور انشاءاللہ اب دیکھیں گے یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی۔ یہ ریزسٹنس کچھ بھی کر لیں، یہ کوئی بھی غیر آئینی اور غیر قانونی ہتھ کنڈہ اپنائیں، اب دیکھیں گے کہ تحریک اعتماد کامیاب ہوگی، اور انشاءاللہ ان کو چلتا کریں گے، اور عام عوام کی زندگی کو ہم آ کے انشاءاللہ آسانیاں اس میں پیدا کریں گے۔ آخری سوال راز صاحب مجھے یہ بتائیں کہ صدارتی ریفرنس کی باز گشت جو ہے اس وقت شہر اقتدار کے ایوانوں کی راہداریوں میں گونج رہی ہے، کیا کچھ ایسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات ہے کہ کانسٹیٹیوشن بالکل کلیئر ہے، اس میں بالکل ایک چیز کلیئر ہے کہ کس طریقے سے تحریک اعتماد آئے گی، اسپیکر کس طریقے سے اسمبلی کا اجلاس بلائے گا، اگر کوئی منحرف بندہ آتا ہے، وہ ممبر آتا ہے، وہ ووٹ پول کرتا ہے، اس کا آگے کیا طریقہ کار ہے، اس کے خلاف اگر پارٹی کا کوئی ممبر کارروائی کرتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، الیکشن کمیشن کا کیا مینڈیٹ ہے، اور پھر اس کے اوپر ریمیڈیز کیا ہیں، یہ سارا آئین کے اندر لکھا ہوا ہے۔ لیکن ریفرنس دیکھیں گورنمنٹ جو ہے وہ بھیج سکتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے آئین کو فالو کرنا ہے، وہ آئین کے مطابق سارا کچھ کرے گی، اور وہ بالکل کلیئر ہے۔ یہ ہے کہ ریفرنس کی وجہ سے ٹائم تھوڑا آگے جا سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ ریفرنس میں بھی دیکھیں گے کہ ملک کی اعلیٰ عدلیہ، ملک کی جو سب سے بڑی اور آخری امید ہے عوام کی، سپریم کورٹ آف پاکستان، آپ دیکھیں گے کہ جو ان کا اس پہ جو پوائنٹ آف ویو آئے گا، جو اس پہ فائنڈنگ آئے گی، وہ بھی آئین اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین، راجہ نذیر ایڈوکیٹ جو ہیں یہ انہوں نے فیصل وابڈا کا کیس جو ہے اس کو بڑی اچھی طرح سے پلیڈ کیا، اور اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے، اور ابھی چونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر صدارتی ریفرنس آتا ہے تو اس کو بھی آئین کے مطابق دیکھا جائے گا۔ تو ناظرین یہ کچھ تازہ ترین تھا خطہ پوٹھوہار راولپنڈی سے۔ اس وقت جو شہر اقتدار میں سیاسی پارا جو ہے وہ بہت ہائی ہو چکا ہے، سب لوگوں کی جو نظریں ہیں اور جو تمام سیاسی پنڈت ہیں وہ سندھ ہاؤس کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جو سیاست کے گرو ہیں، سیاست کے پنڈت ہیں اور سیاست کے دادا آصف علی زرداری جو ہیں وہ سب پر اس وقت چھائے ہوئے ہیں، اور تمام جو جتنی بھی پارٹیز ہیں ان کی قیادت وہ کر رہے ہیں، اور اس وقت جو حکومتی پارٹی ہے ان کے جو اصحاب ہیں ان پر بھی آصف علی زرداری سوار ہے۔ یہ ایسا کہنا ہے مختلف تجزیہ نگاروں کا، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آصف علی زرداری بازی مار گئے ہیں، نمبر آف گیمز سے پورے 10 یا 12 ووٹ ان کے اوپر ہیں، یہ بھی کہا جا رہا ہے۔ ناظرین یہ تمام قیاس رائیاں ہیں، اور اس وقت راجہ نذیر ایڈوکیٹ میرے ساتھ موجود ہیں جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، اور وہ سینئر رہنما ہے، آپ نے ان کی گفتگو بھی سنی۔ اسی کے ساتھ سید محمد یاسین ہاشمی کو MM نیوز ڈیجیٹل خطہ پوٹھوہار راولپنڈی سے اجازت دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔